बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूहानी मसाइल अल्लामा अज़ीम जी के साथ मैं हूँ इरफान मुस्तफ़ा सहराई और मेरे साथ हैं मारूफ रूहानी स्कॉलर डॉक्टर अल्लामा अज़ीम जी। नाज़रीन, आदाब से मुराद नेक तौर तरीक़ों और हकूक़ का बजा लाना है। हम जब तौबा के आदाब का नाम लेते हैं तो इससे मुराद वो आमाल और हकूक़ हैं कि जिनको बजा लाने से हक़ ताला की जानिब से तौबा की तौफ़ीक़ के मुयस्सर आने के मौक़े मिलते हैं। हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी फरमाते हैं कि तौबा ताईद रब्बानी के बग़ैर मुमकिन ही नहीं, क्योंकि इंसान का वजूद ही जब हक़ ताला के हुज़ूर गुनाह का दर्जा रखता है तो फिर इसकी ज़ाती वस्फ़ की क्या कदर हो सकती है। लेकिन अल्लाह ताला ने मखलूक पर राज़ी होने का सलीका भी खुद ही बता दिया है कि अगर वो तौबा के लिए रजू करें तो उसे माफ़ कर देने वाला पाएंगे। हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी कश्फुल माजूब में इस ज़मन में एक हकायत बयान करते हैं कि एक शख्स ने गुनाह से तौबा की, फिर उसी गुनाह का मुर्तकिब हुआ, फिर नादम हुआ। एक रोज़ इसने अपने जी में कहा कि अगर मैं फिर तौबा के लिए जाऊं तो मेरा क्या हाल होगा। तो इसके कान में हाइफ गैबी की आवाज़ आई, तूने हमारी अताअत की, हमने तुझे पसंद किया, फिर तूने बेवफाई की और हमने तुझे मोहलत दी। अगर तू फिर तौबा करे तो हम तेरी तौबा कबूल करेंगे। अल्लाह ताला तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी तौबा कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही डॉक्टर अल्लामा अज़ीम जी से दरख्वास्त करेंगे कि सबके लिए दुआ फरमा दीजिए। जी अल्लामा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ क्यूटी का और आपका रूहानी मसाइल का ये हर दिल अजीज प्रोग्राम आप हजरात ने शुरू किया है। जिन जिन दोस्त अहबाब के पास ये प्रोग्राम हमारा पहुंचा है उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की है। इस वक्त मेरे पास तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों की ऐसी लिस्ट है जो इस हमारे प्रोग्राम को देखकर मेरा शुक्रिया भी अदा करते हैं और इस प्रोग्राम की पजीराई की दुआ भी करते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो है वो हमारे दोस्त अहबाब, हमारे पीरान उज़ाम भी हैं, उलमा इकराम भी हैं, हमारे हज़रत गुलरा शरीफ वाले के एक बहुत ही खानदान में से भी है। ये हमारे इस्लामाबाद में अल्लाह ताला ने उनको सैयद मेहर अली शाह साहब, उनका नाम भी उनकी निस्बत पर रखा गया है, खतीब है इस्लामाबाद जामा मस्जिद के। वो भी मदीनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजी नजीर बुलवा साहब, नजीर अहमद साहब और हमारे जो है कई और दोस्त जो है उन्होंने हमारे लिए दुआ की है। और दुआ के लिए मैं अर्ज करूं कि दुआ जो है वो अल्लाह को पसंद है। दुआ से तकदीरें भी तब्दील हो जाती हैं। बंदे को जब दुआ मांगे अल्लाह से तो फिर सबसे बड़ी बात यह है अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह मालिक यौमुद्दीन है। दुआ जब बंदा करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाते हैं। और ये जब ईमान यकीन हो दुआ मांगी जाए तो फिर ही बात है। ये नहीं है कि अल्लाह जैसे दुकानदार के पास जाते हैं तो जाके कहते हैं कि ये चीज मुझे दे दो, वो कहता है ये तो नहीं है, तो कहता है फिर ये दे दो। नहीं, अल्लाह के पास हर वो कादिर और कदीर है। और यकीन के साथ दुआ मांगे और सबसे पहले अल्लाह की तारीफ और हम्द बयान करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद और सलाम पेश करके और फिर अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों से माफी मांगकर अपने अहल-ओ-यार, अपने माँ बाप और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा या ग़ियासल मुस्तगीसीन, अल्लाहुम्मा या ग़ियासल मुस्तगीसीन आग़िसनी या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस व मिन अज़ाबिक अस्तजीर ला तकिलनी अला नफ्सी वला इला अहद मिन ख़ल्क़िक तरफ़त ऐन वला अक़ल्ल मिन ज़ालिक वअस्लिह ली शानी कुल्लहु। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अस्tur औरातना व मिन ज़ौक़ना। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ख़श्यतक व अस्किन क़ुलूबना मुहब्बतक। अल्लाहुम्मा जअल वसाविस क़ुलूबना
خشيتك وذكرك وجعل همتنا وحوارنا فيما تحب وترضى. اللهم استعملنا بسنة نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على ملته وأجرنا من مضلات الفتن. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك للشر ما عندنا يا ارحم الراحمين. اللهم نسألك من فضلك یا رب یا اللہ ہمارے صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے اس پروگرام میں جس بھائی نے اصالتاً ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہمارے ساتھ حصہ لیا ہے یا وہ دعاؤں کے لیے متمنی ہے، اے اللہ آپ ان کے ناموں کو، ان کے اللہ حاجات کو بہتر جانتے ہیں، مہربانی فرمائیے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہماری حاجات کو پورا فرما دیجیے، اور اے اللہ ہمارے اس پروگرام کو چار چاند لگا دیجیے، اور اے اللہ کیو ٹی وی کو بھی اے اللہ انٹرنیشنل کامیاب قسم کا اللہ یہ ٹیلی ویژن بن جائے. اور اللہ ہمارا جو مقصد ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، بدنی اصلاح بھی ہو، ذہنی اصلاح بھی ہو، اور حکومت پاکستان کی اور پاکستان کے سیاستدانوں بھی اصلاح ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اے اللہ بول بالا پاکستان کے اندر ہو جائے. اور اے اللہ ہر مصیبت آفت ہمارے تمام جتنے بھی ناظرین ہمارے دیکھنے والے پروگرام ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان سب کی مشکلات پریشانیاں ان کو دیکھ سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جن دوست احباب نے سینکڑوں کی تعداد میں عرب سے، عجم سے، انڈیا سے، پاکستان سے، امریکہ سے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، میں عاجز بندہ ہوں، اس قابل نہیں، لیکن اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، عزت رکھنے والا ہے، لاج رکھنے والا ہے. میں تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ادنا بندہ ہوں. اے اللہ میری عاجز کی دعاؤں کو سن لے اور سب کی حاجات کو پورا فرما دے، ہم سے راضی ہو جا. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا اللہ ہماری پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی تیرے نیک بندے دین کی تعلیم کی کوشش کر رہے ہیں یا اصلاحی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی مدد و معاونت فرما. ہمارے حکومت پاکستان کی کو بھی ہدایت عطا فرما کہ وہ عوام کے لوگوں کے مسائل کو احسن طریقے سے حل فرمائے. اور اے اللہ ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرما، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. جی بنا. ناظرین اس روح پرور دعا کے بعد آپ کے سوالات کی جانب آتے ہیں. لاہور سے اقبال کہتے ہیں کہ بار بار توبہ کرتا ہوں، بار بار ہی گناہ گار ہوتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے ترک کر سکتا ہوں؟ کوئی مجرب نسخہ عطا فرمائیں. جی دیکھیں یہ توبہ جو ہے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں مل سکتی. توبہ اللہ نے اپنے بندے کی دیکھی ہے کہ جب شیطان نے اللہ کے ساتھ مقابلہ معاملہ کرنے کی کوشش کی کہ اللہ میں نے تیری بڑی عبادت کی ہے، مجھے توفیق دیکھ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں، تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، میں اپنے بندوں کو جو ہے وہ راہ راست پہ لے آؤں گا، میں وہ گناہ کریں گے مجھ سے توبہ کریں گے، میں توبہ کی قبول کروں گا. تو انسان کو شیطان بہکاتا رہتا ہے، اس کا نفس مارا اس کے ساتھ شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے، بار بار گناہ کی ترغیب اس کو دیتا ہے. لیکن جب بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، پھر توبہ ٹوٹتی ہے، پھر روتا ہے اور پھر توبہ ٹوٹتی ہے، تو کوشش کرے کہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، اور اگر گناہ مسلسل ہو جائے تو فوراً 2 رکعت نماز نفل وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، توبہ کرے، انشاءاللہ اللہ پاک توبہ قبول کر لیں گے. توبہ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اقرار کرے اللہ وحدہ لا شریک بے مثال ہے، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سمندروں کی جھاگ کے برابر اور آسمان تک اگر گناہ بندے کے ہو جائیں تب بھی جب وہ اپنے رب کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتے ہیں، اور بعض حالات میں اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو جو ہے وہ نیکی میں بھی بدل دیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. علامہ جی سکر سے سردار محمد کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جرگہ ہوتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو مانا جاتا ہے کیونکہ ان میں بلا امتیاز فوری انصاف ہوتا ہے. اس کی آج کل مخالفت کی جا رہی ہے جبکہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، نہ آزادی فوری فیصلے ہوتے ہیں. تو پھر جرگہ کلچر کا کیسے سدباب ہو سکتا ہے؟ کیسے جرگہ روکا جا سکتا ہے؟
اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ؟ کیونکہ اب دیکھیں نا، جرگے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بھی علاقے میں لوگ اچھے ہوں، مشاورت کے ساتھ جو ہے جوری ایک طرح کی اسی طرح سے سنتے ہیں اور اس میں پھر جوری اپنا ووٹ دیتی ہے، اور اس کے بعد جج جو ہے اس جوری کے جو ہے وہ فیصلوں کے مد نظر رکھتے ہوئے پوری، تاکہ کسی بندے کو انصاف کے بغیر سزا نہ ہو جائے. یہ اللہ کا بھی منشا ہے، اللہ کے رسول کا بھی منشا ہے. تو جرگہ جو ہے اگر بے لوث ہو تو پھر اس کے فیصلے زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں، اور حکومت بھی اس پر نظر رکھے. اسی طرح سے میری ایک دوست ہے جو بہت بڑے مشہور ہے سندھ کے اندر، کاروکاری کے فیصلے وہ کرتے ہیں. میں نے اس صاحب کو دیکھا ہے کہ اس کے بڑے بڑے وڈیروں کے، بلکہ پیر پگارا صاحب دامت برکاتہم کا بہت بڑا اثر ہے اس سندھ کے اندر. ان کے بھی بات کو، سفارش کو نہیں دیتے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. تو ان کے فیصلے ہائی کورٹ میں بھی تسلیم کیے جاتے ہیں. اگر ایسے منصف لوگ پر مبنی جرگہ ہو تو جرگے کی حیثیت بہت اچھی ہے. میرا تو خیال یہ ہے کہ اگر پنچایتی سلسلے پہلے ہوتے تھے، اگر اس قسم کے کوئی معاملات ہوں، لیکن ان پر نظر رکھی جائے کہ اس میں کوئی آدمی کسی خاص بندے کی سائڈ نہ جا سکے. ابھی برطانیہ پاکستان کے اندر جو یہ شمالی علاقہ جات میں دہشت گردی جو ہو رہی ہے، اس کو بھی جرگے کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ جو اصل رسوخ لوگ ہیں وہ سب جو ہے وہ مل کے کوشش کریں گے تو امن قائم ہو سکتا ہے. میرے خیال میں جرگے کو ایک خاص حیثیت دینی چاہیے، لیکن ان کے اوپر چیک بھی ضرور رکھنا چاہیے. اگلا سوال لاما جی، دبئی سے نائلہ نورین کہتی ہیں کہ میری بہن کو طلاق ہو گئی ہے، لیکن اس کا خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے اور حلالہ بھی نہیں کروانا چاہتا. میری بہن بھی حلالے سے انکار کرتی ہے. سارے ہی پریشان ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. آپ ہی رہنمائی فرمائیں، کوئی راہ دکھائیں کہ حسب منشا معاملہ حل ہو جائے. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق اس طرح سے ہوئی ہے. اب یہ طلاق کے بارے میں قرآن کریم فرقان مجید کا جو واضح احکام ہے ان سے ہٹ کر فیصلے کیے جاتے ہیں. مختلف علماء کے مختلف جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو شرعی طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے، جو قرآن کے مطابق ہے. کہ قرآن پاک میں طلاق جو ہے وہ چھپ کے نہیں دی جا سکتی، گواہوں کے سامنے دی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے 1 مہینہ رجوع کا ہوتا ہے پہلی اس میں. پھر لیکن یہ چونکہ اب اس طلاق کے معاملے میں ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک آدمی 3 طلاقیں دے دیتا ہے. احناف جو ہے، حنفی اہل سنت والے جو ہے وہ اس کو 3 طلاق مانتے ہیں. اور اسی طرح سے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کے مطابق فیصلہ کیا جائے. اور اگر آپ کی طلاق کا معاملہ ہے اس کو پوری وضاحت کے ساتھ ہمیں لکھ کے بھیجیں، ہمارے اس کے ٹیلی فون کے اوپر یہ لے لیں، واٹس ایپ پہ بھیجیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کے کئی فیصلے آئے ہیں. اور حلالے کو، بعض حلالے کو تو حرام کہا گیا ہے، اور بعض حلالے جو ہے وہ پیشہ ورانہ طور پر گندگی اور برائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اور بعض اہل نفس جو کم علم لوگ ہیں انہوں نے اس کو وزیرہ بنایا ہوا ہے، اور ہر کسی کے لیے حلالہ نہیں ہے. حلالے کی خاص قرآن و سنت کے مطابق شرائط ہے، ان کو دیکھنا چاہیے. اور یہ جو طلاق ہے، اس طلاق کے بارے میں ہمیں تفصیل سے لکھ کے بھیجے، کس طرح سے طلاق دی، کب دی، کیسے دی، تو پھر اس کے اوپر ہم انہیں مشورہ دے سکتے ہیں. جی علامہ جی، لندن سے آغا تالش کہتے ہیں کہ میری بیگم پر جنات کا سایہ ہے. یہ سب عامل حضرات بتاتے ہیں کہ میں نے بہت علاج کرایا مگر بیگم کی طبیعت میں افاقہ نہیں ہو رہا. بیگم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، پھر عجیب و غریب حرکات کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ کی طرف بڑی تعریف سنی اور اسی لیے رابطہ کیا ہے. کوئی تدبیر، کوئی عمل فرمائیں اور جنات سے جان چھوٹ جائے. دیکھیے جی، میں اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا، یہ خاص کرم ہے کہ جنات اگر واقعی جن ہوں تو وہ جا سکتا ہے، ہم سے رابطہ کریں ٹیلی فون پر. ہم انشاءاللہ ہمیں قرآن سنت میں سے کچھ آیات بتائیں گے، پڑھیں گے، اور اگر مناسب ہوا
تو ان کے لیے خاص دعا ہے, وہ دعا کریں گے تو جن ان کو چھوڑ دے گا. لیکن بعض اوقات بہت ساری عورتوں میں, بہت ساری بچیوں میں جن کا ایک جو ہے وہ ایک ہوا ہوتا ہے, جب کہ وہ ہسٹیرک بیمار ہوتی ہیں, وہ انہیں اپنی مرضی بنواتی ہیں. تو اس قسم کی ہے. اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ واقعی جن ہے, اگر جن ہے تو پھر قرآن و سنت میں اس کا بہترین علاج موجود ہے. ہم انشاءاللہ اس کا علاج فوراً کر دیں گے, اللہ پاک کا کرم ہوگا. جی اگلا سوال برمنگھم سے شگفتہ حبیب کہتی ہیں کہ میرے شوہر جب سے یو کے آئے ہیں انتہائی جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور فریب بھی کرتے ہیں. ہر بات پر جھوٹ اور فریب کاری کرتے ہیں. اس کا ہر بار جھوٹ اور فریب پکڑا جاتا ہے مگر باز آ رہا ہے, نہ ہی چھوڑ رہا ہے. کوئی عمل, کوئی تدبیر فرمائیں اور میرے شوہر کو راہ راست پر لائیں. اللہ تعالیٰ آپ بھی اور آپ کے شوہر کی محبت کو قائم رکھے. آپ کوشش کریں کہ ان کے سامنے موت کا ذکر کثرت سے کرے. اور اب جو ہے کہ اس دنیا کے اندر بہت تھوڑا وقت ہمیں رہنا ہے, پھر اس کے بعد موت آئے گی. تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو ہے استغفار بھی کیا جائے اور موت کو یاد کیا جائے, اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور اس کے لیے میں ایک عرض کرتا ہوں کہ سورۃ فاتحہ 7 دفعہ اور آیت الکرسی 3 دفعہ اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع 1 دفعہ, یہ پڑھ کر رات کو جب وہ سو رہے ہوں تو آپ عشاء کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں اور ان کے اوپر دم کر دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر جا کے پھونک مارے, جہاں مسلح پہ بیٹھی ہیں وہیں سے ان کو پھونک مار دیں. انشاءاللہ اللہ پاک انہیں ان کے دل کو بدل دے گا. اللہ ہدایت عطا فرمائے. جی علامہ جی, مانچسٹر سے ناہید بیگم کہتی ہیں کہ ایک بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو دوسری کے عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی ہے. بہت پریشانی میں ہوں, بہت کوشش کی ہے, بہت علاج بھی کرائے ہیں مگر معاملات درست نہیں ہو رہے ہیں. کوئی عمل فرمائیں, کوئی وظیفہ بتائیں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں. اولاد تو اللہ کی طرف سے ہے, لیکن بہت ہی سینکڑوں بہن بھائیوں کو کے ساتھ ہمارے ساتھ ہم نے رابطہ کیا تو قرآن حکیم فرقان مجید میں سے ان کو جو دعا بتائی ہے اور ان کو ایک طب نبوی میں سے ایک نسخہ بتایا, اللہ نے انہیں اولاد سے بہروا فرمایا ہے. اور اللہ کا کرم ہے, آپ ہم سے رابطہ کریے ہمارے اس ٹیلی فون نمبر کے اوپر. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے دعا بھی بتائیں گے, دعا بھی بتائیں گے. اس وقت تک آپ سورۃ فاتحہ 3 دفعہ اور سورہ اس وقت میرے ذہن میں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اللہم ربی تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اللہم ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ آیت کریمہ ہے. یہ آیت جو ہے آپ اس کو 141 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں اور صبح فجر کی نماز کے بعد جو ہے سورۃ قریش 11 مرتبہ پڑھیں. اللہ پاک اولاد بھی عطا فرما دیں گے اور آپ کی جو بچی جس کی شادی نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ اس کو بھی مہربانی فرمائیں گے, اچھا رشتہ آ جائے گا, ایک سال رشتہ آ جائے گا. جی علامہ جی, اگلا بریڈ فورڈ سے خواجہ انور کہتے ہیں کہ میری بیگم میرے شرعی حقوق پورے کر رہی ہے, نہ ہی مجھے شادی کی اجازت دے رہی, جبکہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. بیگم اپنا رویہ درست کرنے کے بجائے میری اولاد کو بھی اپنے ساتھ ملا کر میرے خلاف محاذ بنا رہی ہے, لڑائی جھگڑے کر رہی ہے. میں کیا کروں؟ کوئی عمل بتائیں, کوئی تدبیر فرمائیں کہ میرے معاملات درست ہو جائیں. اس کے لیے بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے اپنی انانیت کو چھوڑ کر اپنی بیوی کی بات کو اپنے ساتھ رکھے, کیونکہ اگر اولاد بھی آپ کے خلاف ہو جائے تو یہاں برطانیہ میں یہ بہت سخت سنگین مسئلے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ جو ہے وہ سورہ مزمل 1 دفعہ عشاء کی نماز کے بعد اور 1 ظہر کی نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ کر, اور اس کی جو آیت ایک آتی ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا, یہ جو ہے 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیا کریں اور اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کی بیوی اور آپ کے بچوں کے دل کے اندر آپ کے لیے محبت پیدا کریں گے اور آپ اپنے رویے میں تبدیلی کریں. وہ اگر تھوڑا آپ سے
پیچھے ہٹ رہی ہے تو آپ آگے ہٹ کے اچھے تحفے لے کے دے دیجیے اور ان کو یقین دلائیے کہ آپ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ رجوع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ جی لاون جی، اگلا سوال لیڈ سے محسن اقبال کہتے ہیں کہ میں ایک گورے لڑکے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہتا ہوں مگر میری فیملی پسند نہیں کرتی۔ میں اپنی فیملی کو بہت مس کرتا ہوں مگر اپنے زندگی کے ساتھی کو کبھی چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے میری فیملی کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کا حصہ بن چکے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب بھی آپ نوجوان فیملی کو بتائیں۔ اور میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ اللہ نے محبت کرنے سے منع نہیں کیا، چاہے وہ مرد سے محبت کرے، لڑکے سے محبت کرے، لڑکی سے محبت کرے، لیکن اس کی شرعی حدود ہے۔ اور کسی بھی چیز کا اچھا لگ جائے کوئی یہ اس پیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں شرعی حدود جو ہے وہ ان کو پلان دیا جائے۔ کسی بھی لڑکے کے ساتھ، حسین آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق ہو سکتا ہے، آپ ان کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں کرتے، لیکن شرعی حدود جو ہے جب آپ کراس کریں گے اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ کی مخلوق بھی آپ سے ناراض ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کوئی گناہ کا کہ مرتکب نہیں ہو رہے، کیونکہ یہاں برطانیہ کے اندر بلکہ اب تو بہت دنیا میں لوگ جو ہے وہ اب ہم جنسی پرستی کی طرف رغبت ہو رہے ہیں، جس کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور جس چیز پر اللہ لعنت فرما دے تو پھر اس کے لیے اس میں خیر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ آپ کی کسی دوست کے ساتھ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس کے اندر کوئی شیطانی حرکت نہیں ہے، اور پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اہلیہ اور آپ کے خاندان والوں کو بھی آپ کے ساتھ فیملی والوں کو محبت دے گا۔ اس کے لیے دعا کرتے رہے کریں۔ سورہ طٰہٰ میں ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ تو یہ دو آیت آپ جو ہے وہ 21 مرتبہ صبح شام پڑھیں، اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت دے اور آپ کے اہل خانہ کو بھی آپ کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، یہ تھے آپ کے سوالات اور جواب دے رہے تھے ڈاکٹر علامہ عظیم چی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور ڈاکٹر علامہ عظیم چی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔